बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता दो लेक्चर्स में हमने इज्तिहाद के हवाले से पाई जाने वाली कुछ ज़रूरी गलतफहमियों का ज़िक्र किया था। आज मुज्तहिद के औसाफ और शराइत हम देखेंगे कि एक मुज्तहिद के अंदर कौन कौन से औसाफ और कौन सी शराइत जो है वो उसके अंदर पाई जाएं, जिनकी बिना पर, जिन औसाफ की बुनियाद पर एक शख्स जो है वो ये दावा कर सके कि वो मुज्तहिद है। तो मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन और असर हाज़िर के माहिरीन उसूल फ़िक़्ह के अफ़कार की रोशनी में मुज्तहिद के लिए जिन औसाफ और आदाब और शराइत और लवाज़िमात से मुत्तसिफ़ होना ज़रूरी है वो कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 पे आप तमाम लोग ये बात ज़हन में रखें कि पहली जो शर्त किसी भी मुज्तहिद के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इस्लाम और ईमान जो है वो उसके अंदर पाया जाता हो। गोया कि इस्लाम और ईमान जो है वो एक मुज्तहिद की पहली शर्त हो सकती है। गोया शरीयत के अहकाम में इज्तिहाद के लिए ये लाजमी शर्त है कि मुज्तहिद दीन इस्लाम पर ईमान कामिल से मुज़य्यन हो। और दूसरी शर्त अदालत और तकवा है, यानी मुज्तहिद के अंदर अदल व इंसाफ पाया जाए और वो मुत्तकी हो। मुज्तहिद के लिए यानी ज़रूरी है कि वो इन उयूब और नकाइस से बरी हो जो वस्फ अदालत और तकवा के लिए नुकसान दे। तीसरी शर्त ये है कि मुज्तहिद अरबी ज़ुबान का आलिम हो ताकि कुरान हकीम और हदीस नबवी की शरई नुसूस का सही इदराक कर सके। अरबी ज़ुबान व अदब और उसलूब बयान पर गहरी नज़र के अलावा असरार बलागत से भी पूरी तरह वाकिफ़ हो। ताहम इसमें यह लाजिम नहीं कि वो अरबी ज़बान की महारत के सिलसिले में अलामा सीबवै और खलील के दर्जे का इमाम लुगत और नहव हो, बल्कि बक़द्र ज़रूरत इतना मालूम हो कि कलाम अरब में उसलूब तखातुब और अंदाज़ बयान किन किन मानी और इस किन किन मानी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए एक मुज्तहिद के लिए ज़रूरी है कि वो अरबी ज़ुबान का उसके अरबी ज़ुबान की वाक़फ़ियत उसे हो। उसकी वजह ये भी हो सकती है और ये हकीकत पर मबनी बात है कि कुरान व हदीस और फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह का जितना भी मवाद है वो सारा का सारा आपके इल्म है ये बात कि वो सारा का सारा अरबी ज़ुबान के में मौजूद है। जब एक मुज्तहिद को अरबी ज़बान से उसकी वाक़फ़ियत ही नहीं होगी तो वो किस तरीके से इन कुतुब से इस्तिफ़ादा करेगा और अपने अंदर वो ख़ुसूसियात पैदा करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मुज्तहिद अरबी ज़बान से बहुत अच्छी महारत, अरबी ज़बान और उसके बाकी जितने कंसर्न्ड उलूम हैं उनसे वाक़फ़ियत रखता हो। अगली शर्त ये है कि मुज्तहिद जो है वो किताबुल्लाह का इल्म भी रखता हो, यानी कुरान और हदीस का इल्म भी रखता हो, किताबुल्लाह का इल्म रखता हो। इसके यानी कुरान हकीम के लुग़वी मानी और शरई मफ़हूम से आगाह हो। इमाम शाफ़ी के नज़दीक तो मुज्तहिद को तमाम कुरान हिफ्ज़ होना ज़रूरी है। ये इमाम शाफ़ी का कौल है कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हो। लेकिन बकिया इम्मा के नज़दीक जो है वो अक्सरियत की राय ये है कि सिर्फ इतना काफ़ी है कि अहकाम शरीयत से मुताल्लिक़ 500 आयात का इल्म रखता हो। बहरहाल कुरान मजीद का इल्म और कुरान मजीद सिर्फ हिफ्ज़ करना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि कुरान और इससे मुताल्लिक़ जितने भी उलूम हैं या फ़हम कुरान के हवाले से जो जितने उलूम पाए जाते हैं वो उनका इल्म जो है उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें फ़न तफ़सीर का इल्म भी है और फिर फ़हम कुरान के हवाले से
باقی جتنی شرائط ہیں جو قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ بھی ایک مجتہد کے لیے ضروری ہیں۔ اگلی شرط یہ ہے کہ مجتہد کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت بھی حاصل ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم بھی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم بھی ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی فعلی اور تقریری احادیث کا علم جو ہے وہ رکھتا ہو، اور وہ احادیث جن میں شریعت کے احکام وارد ہوئے ہیں ان احادیث کے معنی اور مقاصد سے پوری طرح آگاہ ہو، اور اس کے اسناد اور متون کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہو، یعنی اصول حدیث کا علم بھی رکھتا ہو، اسے پتہ ہو حدیث کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں اور حدیث کی کتب کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے نالج میں ہوں، اور اس کے پاس احکام سے متعلق احادیث کا صحیح مجموعہ موجود ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر صحاح ستہ جو ہے وہ اس کے پاس ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ صحاح ستہ کا علم ہو، صحاح ستہ اس کے پاس ہو۔ اسی طرح موطا امام مالک ہے، اور حدیث کی دیگر کتابیں بھی ہیں، معانی الاثار طحاوی کی ہے، علامہ طحاوی کی، اور اسی طرح اور بھی حدیث نبوی کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، اہم ذخیرہ جو ہے وہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے یہ سامنے یہ بات آئی کہ کتاب اللہ اور سنت نبوی کا علم ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کا علم بھی ہو اسے، اور کتاب اللہ سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے اس نے پڑھے ہوں، ان پر پوری دسترس ہو، اور اسی طرح حدیث اور علوم الحدیث جتنے بھی ہیں وہ سب سے واقفیت رکھتا ہو، اور ان کی سمجھ بوجھ اسے جو ہے وہ ہو۔ اسی طرح مجتہد کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ اجماع اور اختلاف کے مواقع سے آگاہ ہو۔ مجتہد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں جن میں سلف صالحین کا اجماع ہو چکا ہے، یعنی ہمارے اسلاف نے کن کن امور میں اجماع جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس اجماع کی یعنی اگر اسے یہ علم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے کن کن امور میں اجماع کیا ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ اس طرح کے اجماع کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، بلکہ اس سے بچ جائے گا۔ جیسے اصول فرائض ہیں، اصول وراثت ہیں، اور محرمات وغیرہ کے بارے میں سلف صالحین کا اجماع جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جو اجماع ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ جن باتوں میں اجماع ہو چکا ہے تو ان کو جو ہے وہ نیکسٹ نہیں چھیڑا جا سکتا۔ تو اس لیے اگر ایک مجتہد کو اس بات کا پتہ ہو کہ ماضی میں کن کن امور میں اجماع ہو چکا ہے، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس طرح کے معاملات کو وہ ڈسٹرب نہیں کر سکے گا۔ اس طرح یعنی مجتہد کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں جن میں سلف صالحین کا اختلاف تھا، یعنی اجماع نہیں ہو سکا، اور کن معاملات میں ہمارے اسلاف کا اجماع ہو چکا ہے۔ امام شافعی جو ہے اس اختلاف اور اجماع کی معرفت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور اس کی یہ بات ہے بھی حقیقت پر مبنی کہ جب ایک مجتہد کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ماضی میں کن کن باتوں کے حوالے سے اجماع ہو چکا ہے جن کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اور کون کون سے وہ امور ہیں جن کے بارے میں ہمارے سلف صالحین کا اختلاف جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اسی بنیاد پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک مجتہد کے لیے یعنی اس اختلاف اور اجماع کی معرفت بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے علامہ ابن رشد کی بدایت المجتہد بہت اہم کتاب ہے، علامہ ابن رشد کی بدایت المجتہد، اور اسی طرح علامہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی
اور امام ابن تیمیہ کے جو فتاوی جات ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ایک مجتہد بدایت المجتہد کا مطالعہ کرتا ہے اور المغنی کا مطالعہ کرتا ہے اور امام ابن تیمیہ کے فتاوی جات کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ کن کن باتوں میں ائمہ اربعہ کے اندر جو ہے وہ اجماع ہو چکا ہے اور کن کن امور میں ائمہ اربعہ کے اندر جو ہے وہ اجماع نہیں ہوا بلکہ ان کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے لیے یہ 2-3 مصادر جو ہے آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں. ایک علامہ ابن رشد کی کتاب بدایت المجتہد ہے اور دوسری ابن قدامہ کی کتاب المغنی. یہ بڑی اہم کتاب ہے اس حوالے سے. اور اسی طرح امام ابن تیمیہ کے جو فتاوی جات ہیں وہ بھی کارآمد ہو سکتے ہیں اور ان سے اس حوالے سے یعنی امت کے اندر جو اجماع ہو چکے ہیں اور جن باتوں میں اختلاف اب بھی موجود ہے اس حوالے سے یہ بڑی اہم کتابیں ہیں اور ان سے استفادہ جو ہے اگر ایک مجتہد کرے گا تو وہ جو ہے وہ ان سے ہٹ کر یعنی اجماع اور اختلاف سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکے گا. اس لیے امام شافعی کے نزدیک ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے اختلافات اور اجماع سے اس کی معرفت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح مجتہد جو ہے وہ قیاس کے اصول سے بھی پوری طرح مکمل طور پر آگاہ ہو, اسے پتہ ہو کہ قیاس کسے کہتے ہیں اور کب کیا جا سکتا ہے. امام شافعی تو قیاس کو ہی اجتہاد کا نام دیتے ہیں, یعنی ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ قیاس ہی کا نام ہے. اس لیے مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیاس کے جو اصول ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہو. امام شافعی فرماتے ہیں کہ الاجتہاد هو العلم بوجہ القیاس وطرائقہ, یعنی اجتہاد وہ کہتے ہیں کہ دراصل قیاس کی وجوہات اور طریقوں کے علم کا نام ہے. الاجتہاد هو العلم, اجتہاد دراصل وہ کہتے ہیں امام شافعی کا یہ قول ہے کہ اجتہاد دراصل قیاس کی وجوہات اور طریقوں کے علم کا نام ہے. مشہور فقیہ علامہ الاسنوی جو ہے وہ قیاس کو قاعدۃ الاجتہاد اور الموصل الی التفاصیل قرار دیتے ہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ مجتہد واقعات اور معاملات زندگی کے علم کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کا بھی وہ علم رکھتا ہو. مثال کے طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک مجتہد جو ہے وہ ان علل اور اسباب کا علم رکھتا ہو جو نصوص شریعہ کے لیے حکمت اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کا علم جو ہے وہ بھی مجتہد کے لیے ضروری ہے. اسی طرح قیاس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قیاس کے تمام قوانین اور ضوابط کی معرفت کا جو ہے وہ علم بھی ایک مجتہد کے لیے بہت ضروری ہے. اور آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجتہد جو ہے یہ بھی علم رکھتا ہو کہ کتاب و سنت میں حکم موجود نہ ہونے کی صورت میں, یعنی کتاب اور سنت, کتاب اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی میں حکم موجود نہ ہونے کی صورت میں سلف صالح کا طریقہ جو ہے طریقہ اجتہاد کیا تھا, یعنی ہمارے اسلاف جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کرتے تھے. اگلی شرائط جو ہے وہ ایک مجتہد کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد احکام شریعت کے مقاصد اور حکمتوں سے واقف ہو. مثلاً اسے یہ علم ہو کہ شریعت کی حکمت یہ ہے کہ انسانیت کی مصلحت ملحوظ ہو اور رحمت و سہولت جو ہے وہ اس سے کام لیا جائے. اسلامی شریعت میں حرج اور تنگی نہیں ہے. امام شاطبی نے مقاصد شرع کو سمجھنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فہم مقاصد الشرع هو العلم الذي بینی علیہ الاجتہاد, کہ مقاصد شریعت کا فہم وہ علم ہے جس پر اجتہاد کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. چنانچہ وہ اجتہاد کی 2 بنیادیں
تسلیم کرتے ہیں، ایک فہم مقاصد شرع اور دوسرے احکام کے استنباط کی قدرت جو ہے حاصل ہونا۔ اس حوالے سے علامہ شاطبی نے مقاصد الشریعہ میں اسی طرح اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو کتاب ان کی بڑی مشہور کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، وہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر مقاصد شریعہ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی۔ مثال کے طور پر روزے کے حوالے سے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے اس کی علت بیان کی لعلکم تتقون۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور باقی بھی جتنی جو ہے وہ عبادات ہیں، انسان جتنی بھی عبادات جو ہے وہ کرتا ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مقاصد شریعہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ تو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اسے مقاصد شریعت کا پتہ ہونا چاہیے، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی حکمت اور ان کا مقصد جو ہے وہ اسے ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ نماز جمعہ جو ہے ہم اکٹھے ہو کر سارے مسلمان ایک ہفتے کے بعد پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں ہمیں مسجد کے اندر پڑھنے کا جو حکم دیا گیا، اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، تو یہ سارے جتنے بھی احکام دینی احکام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو ان مقاصد سے ایک مجتہد کا واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مجتہد کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں، قرآن حکیم کے اندر اور سنت نبوی کے اندر ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر بھی ناسخ اور منسوخ کا علم پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا۔ اسی طرح حدیث نبوی کے اندر بھی ناسخ اور منسوخ کا علم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو اس کا علم بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی بڑی اہم شرط ہے کہ اسے کتاب اللہ کا علم ہو اور سنت رسول اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ناسخ اور منسوخ کا علم پایا جاتا ہے اس کا بھی پتہ ہو، اور اسے یعنی یہ اس کے لیے بہت ضروری شرط ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ منسوخ آیات اور احادیث اجتہاد کی بنیاد پر ہی نہیں بن سکتی، یعنی اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی آیات ناسخ ہیں اور کون کون سی احادیث جو ہے وہ منسوخ اور ناسخ ہیں۔ یہ سارا کا سارا پورا ایک علم ہے، ایک کا تعلق جو ہے وہ اصول تفسیر کے ساتھ ہے اور دوسرا کا تعلق علوم الحدیث کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ اصول حدیث اور اصول تفسیر کا علم اس کے پاس ہوگا تو لا محالہ ناسخ اور منسوخ کا علم بھی جو ہے وہ اسے پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اگلی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کرنے والا جو بھی مجتہد ہوگا، جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجتہد ہوں، تو وہ فن اصول فقہ کا بھی علم رکھتا ہو، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فن اصول فقہ کا علم کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے علوم پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام کے سمجھنے اور استنباط کرنے کے لیے علم اصول فقہ بے حد جو ہے وہ مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اسی طرح ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ یعنی مجتہد جو ہے وہ صحت نیت اور سلامت اعتقاد کے ساتھ جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے، اور اس کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے
ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی نمود و نمائش اس کے دل میں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو چند شرائط آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان کا علم اگر کسی شخص کے اندر نہیں ہوگا اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بہت بڑا مجتہد بن گیا ہوں، آج لوگ جو ہے وہ کچھ قرآن مجید کی تفسیروں کا اور حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مفسر بھی بن گیا ہوں اور محدث بھی بن گیا ہوں اور متکلم بھی بن گیا ہوں اور فقیہ بھی بن گیا ہوں، تو اس حوالے سے حضرت جلال الدین سیوطی نے تو 70 اور اس سے بھی زیادہ علوم جو ہے وہ رکھے ہیں کہ جب تک یہ علوم کسی کے اندر نہ پائے جاتے ہوں وہ مفسر قرآن نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے صرف قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے سے اور تھوڑی بہت عربی زبان پڑھنے سے اور تھوڑا سا جو ہے وہ حدیث کا علم حاصل کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ بہت بڑا محدث بھی بن جائے گا، مفسر بھی بن جائے گا اور وہ مجتہد بھی بن جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری جو آپ کے سامنے شرائط رکھی گئی ہیں ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ اور للہیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے اور یہ سارے علوم حاصل کرتا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف انسانی خدمت اور دین اسلام کی خدمت ہے، تو وہ اس طرح جو ہے انسان مجتہد بھی بن سکتا ہے اور دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ میں مجتہد ہوں۔ اگرچہ عصر حاضر میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے شرائط رکھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں ان علوم حاصل کرنا اور ان پہ عمل کرنا بہت جو ہے وہ مشکل ترین کام ہے، لیکن کوشش سے، چونکہ اسلام جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہنا ہے اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک اس طرح کے لوگ زندہ رہیں گے، اور آنے والے زمانوں میں جو بھی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے تو ان مسائل کا حل جو ہے وہ ان مجتہدین نے جو ہے وہ دینا ان کا حل جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، اس طرح کے علماء ربانیین نے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ چند معروضات جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آئندہ جو ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ بیٹھ کر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ شکریہ۔